अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर एक बार फिर सर उठा रहा है। अफ़गानिस्तान के मामलात भी फिर से दर्द सर बन रहे हैं और मुआशी मामलात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऐसे हालात में मुल्क में एक नया मौजू ज़ेर बहस है और वो है टेक्नोक्रेट हुकूमत। खान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी सख्त मज़ाहमत करेंगे, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर मिला जुला है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनके सामने किसी ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी, यानी इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आइन में तो टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश ही नहीं। ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस पर अमली तौर पर अमल नहीं हो सकता। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि खान साहब तक ऐसी खबरें आखिर कौन पहुँचा रहा है और इसका मकसद क्या है। और ये भी सवाल पैदा होता है कि ना हुकूमत इस सेटअप की हामी है, ना ही अपोजिशन इसकी ख्वाहिशमंद, तो फिर ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है। तो सलमान साहब, अगर तो ऐसा कुछ है, पहले तो ये बता दीजिए ये अफवाहें हैं या हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है। अगर ऐसा कुछ है भी तो ये हालात मुल्क के मुतहम्मिल हो सकते हैं किसी नए तजर्बे के। मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ पे लाहौर के एक इशू का जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए कि पिछले चंद रोज़ से लाहौर के लाखों शहरी जो हैं ये ट्रैफिक की अजियत से दो चार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चंद दर्जन टीचर्स ने का एक इशू है और वो कहते हैं जी हमें रेगुलर किया जाए, लेकिन कोई इस हवाले से जवाब दे नहीं। इस ट्रैफिक के इशू पे मैंने एम्बुलेंसेस भी फंसी देखी हैं। देखें, दूसरे शहरों से बारात आई है, लोगों की शादी ब्याह, वो बेचारे खड़े आओ पुकार कर रहे हैं और ट्रैफिक वाले कहते हैं जी हमें सिर्फ ये कहा गया है कि रास्ते बंद करने हैं। देखें, एक जगह पे वो लोग बैठे हैं, पूरा लाहौर मतलब ट्रैफिक की अजियत से दो चार है। ना लाहौर की इंतजामिया इस हवाले से है, ना लाहौर की पुलिस है, ना ट्रैफिक पुलिस है, और ख़ास तौर पे चंद कदम के फासले पे चीफ मिनिस्टर साहब का घर है। आखिर क्या वजह है कि ये मसला हल क्यों नहीं करते। मैं समझता हूँ कि लाहौर के लाखों शहरी जो है पिछले एक हफ्ते से ये मसला चल रहा है और हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दूसरी बात आपने जो कही है, देखें ये अफवाहें क्यों कर जन्म लेती हैं। ये अफवाहें बेयकीनी की सूरत हाल होती है। एक बात हम कह सकते हैं कि चले किसी एक इशू पे हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी नजर आ रही है, वो टेक्नोक्रेट के खिलाफ। लेकिन मरियम, जब हम टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, ये टेक्नोक्रेट कौन है। देखें, अगर आप पिछले जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, ये जिन टेक्नोक्रेट्स के नाम आते हैं, क्या ये मुंतखब हुकूमतों का हिस्सा नहीं होते। मैं 10 टेक्नोक्रेट्स के नाम आपको लिख के दे देता हूँ, ये हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी में इनका रोल है। और ये कौन लोग हैं। देखें, ये बनते तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, मशीर ख़जाना हैं, मालियाती अमूर के मशीर हैं। इनके मफादात आलमी मालियाती इदारों के साथ होते हैं या IMF के साथ होते हैं, और यही हुकूमतों को राग़िब करते हैं कि जी आएँ IMF के पास चलते हैं, IMF से मुआहदे करवाते हैं, और मुआहदे करवाने के बाद उस सारे मुआहदों के असरात किस पे होते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया पे नहीं होते, खुद इन पे नहीं होते, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मैं नीयत पे शक नहीं करता। अच्छा। उन्होंने क्यों कहा था ये बात कि मैं IMF से रजू करने पर खुदकुशी को तरजीह दूंगा, इसलिए कि उस वक्त के इमरान खान को ये पता था कि ये मसाइल की जड़ है, कि ये IMF से होने वाले मुआहदे ये अशराफिया पे तो असरअंदाज नहीं होते। पाकिस्तानी कौम मसाइल की आग में पहले जल रही होती है, उन पे ज्यादा कदगन लगाई जाती है। लेकिन किसने फिर इमरान खान साहब को उस तरफ राग़िब किया, मैं बताता हूँ। देखिए, असद उमर था, असद उमर को क्यों कर हटाया। क्या वो पार्टी का हिस्सा नहीं था। वो तो उनके क्या ओपनर बैट्समैन थे तहरीक इंसाफ के, उनकी पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन उन्हें हटा के कौन सा मुसल्लत किए गए, डॉक्टर हफीज शेख साहब। और डॉक्टर हफीज शेख साहब आते हैं, वो अपनी मर्जी का जाके IMF से मुआहदा करवाते हैं, और पहली दफ़ा वो जो बिजली गैस पेट्रोल सब का उनको, और उसके बाद कौन आता है, शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं जी हफीज शेख साहब ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इसहाक डार साहब को भी ले लें, मिफ्ता साहब को भी ले लें, ये भी उनके रंग में रंगे हुए हैं। ये उसी तरह के टेक्नोक्रेट तो नहीं है, लेकिन उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। बात यह कि क्या कोई भी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देता है या आलमी मालियाती इदारों को। ठीक है डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। क्या ऐसे कोई इशारे मिल रहे हैं, वो किस बुनियाद पर ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जमहूरियत को तो ख़त्म नहीं किया जा रहा, लेकिन जब भी टेक्नोक्रेट की बात, ये पहली दफ़ा बात नहीं हुई। तो ये बताएं, आप तो नहीं ट्रैफिक में फंसे आज। ट्रैफिक में बिल्कुल फंसा, बिल्कुल बमुश्किल यहाँ पहुँचे हैं।
اور یہ میرا خیال ہے حکومت کی نالائکی ہے کہ وہ اس قسم کے 50 آدمی اکٹھے ہو کے سڑک بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ان کو ایڈریس نہیں کرتی. ان کے ایشوز ہیں تو ان کو آپ ایڈریس کریں, کم از کم عام شہری کو تو سزا نہ دیں. بڑے لوگوں کو تو سزا نہیں ملتی, ان کے آگے تو وہ چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیا جو ہوتے ہیں اسکاٹ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ, تو وہ نکال دیتا ہے. ہم جیسے لوگ پھنس جاتے ہیں اور بعض گھنٹوں وہ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. چلیے وہ بات تو ایک طرف. دیکھیے ٹیکنوکریٹ کی بات وقتاً فوقتاً ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ نظام حکومت ہے, جس طریقے سے حکومت معاشرتی اور اقتصادی معاملات کو ڈیل کر رہی ہے, اس کے خلاف ڈس سیٹسفیکشن موجود ہے. اس کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے آئیڈیاز فلوٹ کر دیتے ہیں. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے جی پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں تو ہاسٹیج ہوتا ہے پرائم منسٹر میجورٹی کا, تو پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. ہم نے پریزیڈنشل سسٹم بھی ٹرائی کیا ہوا ہے, اور اس میں جو اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیشین اگر اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں, اپنی ترجیحات کو صحیح رکھیں, تو کم از کم اس قسم کی لوگ بات نہیں کریں گے. لوگوں میں جو عدم وابستگی جب پیدا ہوتی ہے تب لوگ اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت بہران کا حل ہے یا سیاسی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بحران کا ضروری نہیں ہے حل ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک راستہ ہے جو بہت سے لوگ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹیبل بنانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. جو کیئر ٹیکر کا تصور آپ کے ہاں آئین میں موجود ہے, اس کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے 2 سے 3 مہینے کے لیے یا 3 سے 3.5 مہینے کے لیے. وہ مختلف سچویشن میں 60 روز کے لیے مدت پوری, اور اگر پہلے حکومت ختم ہو جائے تو 90 روز کے لیے بنتی ہے. ہاں وہ 90 سے وہ 3 سے 4 مہینے میں چلی جاتی ہے, اور وہ 60 سے کوئی 80 دنوں میں چلی جاتی ہے. لیکن جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس میں اس قسم کی کیئر ٹیکر حکومت کے فنکشنز کو, رول کو لمٹ کیا گیا ہے, بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے تصور سے مختلف گورنمنٹ بن جاتی ہے, کیونکہ اس کے رول پہ لیمیٹیشنز ہیں. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تو تصور جو ہے وہ اس کا ایک لائٹر سائیڈ بھی ہے. لائٹر سائیڈ یہ ہے, اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنتی ہے تو عمران صاحب کو یہ فائدہ ہے کہ کم از کم پی ڈی ایم کی حکومت سے جان چھوٹ جاتی ہے. پی ڈی ایم کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم عمران کا آنا ڈیلے ہو جاتا ہے, تو دونوں کو تھوڑا تھوڑا فائدہ تو ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے ایک سسٹم میں آپ کو سپیس کریٹ کرنی پڑے گی. اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل سپیس ہے اور ایک نہیں ہے, اس کے لیے امینڈمنٹ چاہیے. تو اگر ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا سپیس ہے اور کیا سپیس نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ جان لیتے ہیں نا صافی صاحب, ملک میں نیا سیٹ اپ لانے کی گونج, کیا مقاصد ہیں اس کے, اور کون ایسی خبریں پھیلا رہا ہے, خان صاحب تک کون ایسی افواہیں پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے خان صاحب کو افواہیں پہنچانے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی. خان صاحب کی ذات بذات خود ایک بہت بڑی افساس فیکٹری ہے, ان کو کوئی میرے خیال میں اس ضمن میں کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ٹیکنوکریٹ کی باتیں جو ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ ایسا سیٹ اپ بنے کہ یہ جو موجودہ جو ہماری لولی لنگڑی اور کمزور جمہوری نظام ہے, اس کو لپیٹنے کی ایک سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے مختلف تجاویز جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ٹیزر کے طور پہ عوام کے سامنے اور سیاسی جماعتوں کے سامنے ایسے آپشن رکھے جاتے ہیں. لیکن ہم نے تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, اس ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ براہ راست بھی, اس میں جو ان کی بہت بڑی انوائرمنٹ ٹیکنوکریٹس کی رہتی ہے, جو ہماری معاشی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ ہمارے ملک کا رہتا ہے معیشت کا, ان کے حوالے ہم کر دیتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی ان کے فوائد ہمارے سامنے نہیں آئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے, اگر آپ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لگانا ہے, لے کے آنا ہے, تو اس پہ موجودہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں اجازت موجود نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو آئینی ترامیم کی ضرورت پڑے گی, اور اس کے لیے بہت سارے پاپڑ اور بھی بیلنے پڑیں گے. اور اس میں یہ ہے
کہ تمام سیاسی اور پارلیمانی جماعتوں نے یہ اقرار ان کو کرنا پڑے گا اور اس کی پھر دستاویزی ثبوت بھی موجود ہوگا جب اگر وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے کہ یہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ان سے ملک سنبھالا نہیں ان جاتا۔ حالات میں کیا ملک نئے تجربوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور جب وزیر اعظم صاحب خود کہیں گے کہ 8 ماہ کی حکومت 30 سال کا جو ہے مسائل اس کو ختم نہیں کر سکتی، تو کیا ایسے بیانات دعوت نہیں دیتے ایسی افواہوں کو؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی خامیاں ہے، کمزوریاں ہے، یہ باتیں تو بالکل نکلنی ہی نہیں چاہیے، لیکن حکومت حیرت اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو شاید سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو یہ بات تو اب ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ نہ ان کے مطالبے پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نہ ان کے احتجاج جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی جو آگے بڑھنے کے رستے ہیں فی الوقت انہیں وہ بند نظر آتے ہیں۔ تو وہ تو یہی چاہتے ہیں ہوں گے کہ شاید یہ حکومت نہ رہے، ان کی بجائے اگر کوئی بھی سیٹ اپ آ جائے تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ عوام کو سوٹ نہیں کرتا۔ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ دیکھیں، ٹیکنوکریٹ ہر پارلیمانی جماعت کا ایک محسوس کوٹا انہیں تفویض کیا جاتا ہے، اور ٹیکنوکریٹ کے نام پہ گرچہ وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس اویلیبلٹی موجود ہے۔ اگر واقعی ٹیکنوکریٹ کسی کام کے ہوتے تو یہ پارلیمانی جماعتیں جو ہے حقیقی ٹیکنوکریٹ کیوں سیٹ اپ میں نہیں لاتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کا ایک افسرشاہی کا ایک وسیع نظام ہے، ہم یہ دلیل دیتے ٹیکنوکریٹس کے لیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کی جو ہے یہ ان کی انٹلیکچول اپروچ زیادہ ہوتی ہے، یہ جو ہے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، یہ ایک سیٹ اپ سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ افسرشاہی جو آپ کی ہے اتنی بڑے ان کے ادارے موجود ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے تربیت سے لے کر موجودہ جو ذمہ داریاں انہیں ملتی ہے وہ ایک سیٹ اپ کے تحت ہی انہیں ملتی ہے، وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی ہے؟ ان کی طرف سے بھی تو کوئی ہمیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ ٹیکنوکریٹ دیکھے فائدہ دنیا اٹھا رہی ہے، امریکی سیٹ اپ میں دیکھے امریکی صدر جو ہے ٹیکنوکریٹ کا انتخاب کرتا ہے، وہ ڈاکٹرز کو بھی کرتا ہے، وہ سائنٹسٹ کو بھی کرتا ہے، وہ سم ٹائم کچھ دنیا میں ایسے بھی ہے کہ جرنلسٹوں کو بھی کر دیتے ہیں۔ جس شعبے سے بھی جو طاق لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کے طور پر حکومت کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ہی ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ یا وہ IMF کا نمائندہ ہوتا ہے یا ورلڈ بینک کا ہوتا ہے۔ لیکن صافی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حماد عدل صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے۔ اس تمام سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے جمہوری سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا یا پھر ہمارے حکمرانوں کے طرز سیاست نے یہ بگاڑ پیدا کیا ہے؟ دیکھیے جمہوریت میں تو کوئی خامی نہیں ہے، جو موجودہ انسانی تاریخ ہے، جو لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں سب سے بہترین اور قابل عمل جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے۔ ہم نے امریت کو دیکھا، ہم نے بادشاہت کو دیکھا، ہم نے مارشل لاؤ کو دیکھا، ہم نے مختلف تمام تجربے کیے ہیں حکومتوں کے حوالے سے، لیکن جمہوری نظام سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک ان کا کوئی دوسرا نظام نہیں پایا ہے۔ تو یہ حماد اظہر صاحب کی تو اپنی کوئی سیاسی سوچ اور اپروچ ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ سیاستدان خود یہ تسلیم کرے کہ ان کی سیاست یا ان کی اہلیت نہیں ہے، ان کی سیاست ناکام ہو چکی ہے، ان کی جماعتیں جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ جمہوریت میں تو کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت کے اصل روح پہ عمل ہو تو یہ جو آج ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو مسئلے دیکھ رہے ہیں، آج جو اسلام آباد میں ایک نئی سینیریو پیدا ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ 12 گھنٹوں کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائے، اور حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ بے بس بیٹھی ہے کہ انتخابات کروائے تو کس طرح کروائے، اگر نہیں بالکل یہ بھی ایک سوال ہے کہ انتخابات کل حکم ہوتے ہیں یا نہیں، ایسے میں ایاز امیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ ایاز صاحب آپ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، اس دوران ہم بھی ایک بحث میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے جہاں ملک معاشی مسائل میں پھنسا ہوا ہے، پھر تباہی کے اثرات امن و امان کی صورتحال بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو پروگرام مس کر گیا، پر امید ہے عمران خان کو بھرپور گالیاں دی ہیں یا نہیں دی؟ نہیں دی، سارا کچھ اس کا کرنا ہے، تخریب کاری اس نے کی ہے، شورش وہ مچا رہا ہے، معیشت کو بٹھا اس نے دیا ہے، فورن ایکسچینج ریزرو اس نے خراب کیے ہیں، ایکسپورٹ کو بند کر دیا ہے،
تو میں تو امید لے کر آیا ہوں کہ سارا کچھ آپ نے لتے اس کے خوب آج لیے ہوں گے کہ سارا کچھ اس کا کیا کرنا ہے. ہو جائیں شروع. اور اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ تباہی ہو گئی ہے, اس کا ہمیں احساس ہے. کرنا کیا ہے, جنہوں نے کیا ہے آپ ان سے پوچھیں, یا جو ان کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ یہ اتنی اعلیٰ حکومت ہے, یا اسحاق ڈار سے پوچھیں آپ جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ IMF سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور میں نے وہ ہے اور ڈیفالٹ کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے, ثابت کر سکتا ہوں. تو ان سے آپ پوچھیں. ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں, پر ہمیں بتا دیں جو ٹیکنوکریٹس پاکستان میں ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں. جی جی. تو آپ کوئی مریخ سے لائیں گے کوئی اور, وہ کوئی لائیں گے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں. تو اگر آپ نے عشرت حسین کو, میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا, پر اس طرح کے لوگوں کو لانا ہے, وہ ہم دیکھے ہوئے ہیں, آزمائے ہوئے ہیں. ہم شریفوں کو بھی دیکھ چکے, ہم زرداریوں کو بھی ہم دیکھ چکے. ان کی اعلیٰ کارکردگی, ان کے معیار حکمرانی, انہوں نے جو نیکی اور یہاں پہ پرہیزگاری اس ملک میں کر دی, وہ بھی ہم سب کچھ تو دیکھ چکے ہیں. یاسر پھر بچا کیا ہے, متبادل کیا ہے پھر؟ بھائی جو چل رہا تھا وہ سب مل کے آپ نے, اور وہ اس نے کہا کہ عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان, وہ تو آپ نے ہٹا دیا. مطلب آپ نے کینسر کا آپریشن اپریل میں ایسا کیا کہ جڑ سے آپ نے بیماری کو وہاں کیا. اب آگے آپ سے کوئی ہینڈل نہیں ہو رہا, نہ آپ کو ICU وارڈ آپ سے ہینڈل ہو رہی ہے, نہ آپ سے وہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے. اس کا ہم کیا کریں؟ بشک. اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ آپ نے 2018 کا بھی ذکر کیا ہوگا. نہیں کیا تو پھر آپ کا پروگرام ادھورا رہے گا. ابھی نہیں کیا. جب تک یہ نہ ہو کہ 2018 میں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور پہلے انفلیشن کیا ہو گئی تھی, یہ 8 مہینے کا ہم نے ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کا نہ پوچھے کہ ہمارے سے کیا ہوا. اور آپ پھر محسن ملت, محسن قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, جن کی درخشاں قیادت میں جو ہے نام, نیک نامی جو ہے حکومت اور ہر ایک اداروں کا نام میں لے نہیں سکتا, وہ جو ہونٹ سلے ہوئے ہیں, میں نے وہ ادارے کا نام نہیں لینا. تو انہوں نے جو سب کچھ کیا تھا ان سے آپ پوچھیے. تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کو لائیں گے. جناب والا سارا کچھ آپ نے کیا ہے, کرشمہ سازی آپ کی ہے, سارا کچھ آپ کا ہے, حکومتیں آپ کی ہیں, کیبنٹ آپ کی ہے, فورن منسٹر جو ایک نہ ختم ہونے والے دورے پہ دنیا کے, اور میرے خیال وہ ڈپلومیٹک محاذ پہ جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں جو نظر نہیں آ رہے, پر یقیناً وہ موم بتی جلا کے وہ کام کر رہے ہوں گے, دن رات معیشت کو ٹھیک کر رہے ہوں گے. اور انہوں نے کہا بھی ہے جلد ٹھیک ہو جائے گا. یہ ان کا 4-5 دن پہلے 8 ماہ کی حکومت جو ہے وہ 30 سالوں کا جو مسائل ہیں اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو 30-40 سال جو خود رہے تھے, اس میں وہ 30 سالوں میں ڈالیں گے. یہ سوال سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ وہ 8 ماہ کی حکومت کہہ رہے ہیں, 30 سالوں میں اپنا وہ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور اس دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب کہ خان صاحب بھی ہمیں مایوس نظر آئے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اپریل تک انہیں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جاری ہے الیکشن کی طرف, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. مایوسی کی وجہ, اور وہ 30 سال. دیکھیں ہم ابھی پریشان تھے, لیکن ایک فکرہ بہت خوبصورت کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی درخشندہ قیادت, جنرل صاحب کی قیادت جو تھی وہ تو انوکھا, لاڈلا. اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے, اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام کریڈٹ پھر میں عمران خان صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے اپنے لانے والوں کے ساتھ جو کی ہے, اور اب جو چیزیں کھل کے آ رہی ہیں, کم از کم قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ حکومتیں بنتی کیسے ہیں, ٹوٹتی کیسے ہیں اور آتی کیسے ہیں. لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو درخشندہ قیادت کہی ہے وہ تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں نا. وہ میں نہیں کہہ رہا, میں یہ حوالہ بھی نہیں دینا چاہتا کہ کون کہتا تھا کہ سب سے زیادہ کہ کیسے انہیں لایا گیا. تو بات یہ کہ جو آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان کا بڑا ایشو جو ہے یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے. ملک کی معیشت ڈاواڈول ہے اور یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اب بات یہ کہ یہ ٹیکنوکریٹ, درست کہا کہ یہ مریخ سے آئیں گے, میں نے تو آپ کو حوالہ دے دیا, انہوں نے تو ایک کا نام لیا, میں 10 کے نام لے رہا ہوں کہ 10 کے 10 حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں جن ٹیکنوکریٹ. اور یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پاکستان سے نہیں آتی, یہ باہر سے آتی ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ مسئلے کا سیاسی حل ہی پائیدار ہوتا ہے اور نتیجہ خیز ہوتا ہے کہ جن کو پاکستانی قوم منتخب کرتی ہے, جنہیں لا کے ووٹ دیتی ہے, آخر کروڑوں کی تعداد میں ووٹ تو پڑتے ہیں, جن سے امیدیں اور توقعات لگاتے ہیں, یہ کیوں نہیں مل کے بیٹھتے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ کیوں نہیں مل کے بیٹھتے اور مل کے بیٹھ کے کوئی حل تلاش کر لے. بات یہ
کہ ایک نے معاہدہ کیا, دوسرا اس پہ عمل پیرا ہوا, الیکشن بھی وہی, پارلیمنٹ بھی وہی, اسی پارلیمنٹ سے دونوں حکومت میں آئے نا. اس پارلیمنٹ نے کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا, آئی ایم ایف سے معاہدہ ایک نے کیا, دوسرے اس پہ کاربند ہے نا, کیوں نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے؟ تو بات یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور پاکستان کی اشرافیہ مست ہے اپنے کاموں میں, ان کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت حل نہیں. ٹیکنوکریٹ کی حکومت دیکھیں, اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میں آپ کو انفارمیشن یہ دے سکتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت جو اس کا عرصہ کچھ طویل ہو جائے, اور جو بھی فیصلے ہوں گے اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی, اب فیصلے پاکستان کی عدالتیں کریں گی. اچھا, فیصلے پاکستان کی عدالتیں کریں گی, یہ آپ کی انفارمیشن ہے. تو ڈاکٹر صاحب, سیاستدان جب مل نہیں بیٹھیں گے, آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے, خان صاحب ایوان میں واپس جانے کو تیار نہیں ہیں, الیکشن کی ضد لگائے بیٹھے ہیں, تو ایسے میں ایسی افواہیں تو سر اٹھائیں گی. دیکھیے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے اور وہ ان مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے جس کی وجہ سے قوم سخت مشکلات کا شکار ہے, اور اگر کوئی یہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات جو ہیں وہ پچھلے 8 مہینے میں پہلے سے زیادہ بڑھی ہیں, یعنی اس وقت, یعنی سال کا اینڈ ہے, یہ سال کے اینڈ پہ پاکستان کی اکانومی زیادہ خراب ہے بنسبت جب یہ سال شروع ہوا تھا. تو اس میں یہ کہنا کہ 30 سال کے ہم 8 مہینے میں کس طرح کریں گے, ان کو 30 سال بھی دے دیں تب بھی ان سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں اگر وہ سیاست کی نظر ہو جائیں اور ان کے فیصلے آپ گروہی اور سیاسی مفادات کی بنیاد پہ کریں, اور اگر آپ کی سوچ میں صرف آپ کی شخصی کنسیڈریشن یا جماعتی کنسیڈریشن سے آگے آپ جا نہیں سکتے, تو پھر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ, اس کا علاج یہی ہے کہ سیاستدان یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا ان کے لیے چیلنج ہے, اور وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ آپس میں رضامند ہو جائیں تو پھر آپ پروفیشنلز کو شامل کر کے اہمیت دے سکتے ہیں, یعنی کم از کم ان کی بات پہ اگر آپ عمل کریں. اب ایک ٹیکنوکریٹ کو اگر آپ موجودہ حکومت میں لے آتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا, ہمارے فیصلے یا تو پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک بھی ہوتی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہوتی ہیں, یا بڑے ادارے, انٹرنیشنل ادارے ہمارا فیصلہ کرتے ہیں, یا سیاسی رجحانات ہمارے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اقتصادیات میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقتصادی معاملات کو بہتر کریں ورنہ آپ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے ٹیکنوکریٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں کچھ کباہتیں ہیں اس میں. جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سلسلہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا نظام ہے, اس کے ڈیوریشن کو بھی اگر آپ ایکسٹینڈ کر دیں, اگر جوڈیشری کی مدد سے وہ ایکسٹینڈ ہو بھی جائے, تب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاورز کو آپ کو انہانس کرنا پڑے گا, اور اس کی ڈیوریشن کی پرابلم ہے آپ کو. لیکن اگر پولیٹیشین ایگری کر جائیں آپس میں تو ایک گورنمنٹ ایسی بنائی جا سکتی جس کو آپ نیشنل گورنمنٹ کہہ لیں, اس میں آپ ٹیکنوکریٹ کو ڈال دیں, لیکن ایک پولیٹیکل فریم ورک کے اندر رکھ کے آپ ایک متبادل کر سکتے ہیں, بشرطے سیاستدان آپس میں ایگری کریں, جن کا فی الحال ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہوگی, یہ بھی سیاستدان اس پر متفق ہوں گے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر ہمارا پینل بھی متفق نظر نہیں آ رہا. صافی صاحب, اس پورے ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پر مایوسی آ رہی ہے, جو انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں, جو اس میں بات چیت ہوئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور اب وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں, مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے؟ دیکھیے, مہنگائی کے حوالے سے جو خان صاحب کی احتجاجی کال ہے, آپ ترجیحات کو دیکھیں نا. خان صاحب کو جب اپریل میں نکالا گیا تو پہلے تو امپورٹڈ حکومت کا جو ہے ایک سودا ان کے سر پہ سوار ہوا, اس سے پہلے امریکی سازش کا بیانیہ تھا. جب وہ 2-3 چیزیں وہ دال نہیں گلی, پھر پنجاب اسمبلی پہ بات آ گئی, صوبائی اسمبلیوں پہ بات آئی, صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل نہ ہوئی, لانگ مارچ کا بھی انجام جو تھا ہم نے دیکھ لیا. تو خان صاحب ایک کام اچھا کر سکتے ہیں, سڑکوں پہ رہ کے مجمع لگاتے ہیں,
ہم جیسے لوگ جو ہے تالیاں بہت زور زور سے بجانا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ کراؤڈ پلر بھی ہے اور کراؤڈ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں. تو ان کو ایک اب تو یہ بات تو ان کو خود سمجھ آ گئی، آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ان پہ مایوسی ایک طاری ہوئی ہے، اور ان کو شاید مایوسی نہیں لیکن اب ان پہ حقیقت اشکارا ہو گئی ہے. ایک تو ان کو جو ان کا مطالبہ تھا کہ قبل از وقت انتخابات وہ تو نہیں ہونے جا رہے، بلکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے آدھا گھنٹے سے ٹیکنوکریٹ اور عبوری حکومت میں توسیع اور اس قسم کی باتوں کو. تو خان صاحب ظاہر ہے ان چیزوں کو بھی وہ بھی سن رہے ہوں گے، اس قسم کے سوچ ان کی بھی ہوگی کہ اب ان کو انتخابات جلد نہیں ملنے والے. باقی صوبائی اسمبلیاں جو ہے ان سے نہیں ٹوٹی جا رہی. تو انہوں نے یہی احتجاج کا جو ان کا ایک شوق ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. لیکن ابھی ہمارا جو ہے وہ صبر کا امتحان ابھی مزید ہوگا کہ خان صاحب 2-3 ہفتے بعد جو ہے جلوہ افروز ہوں گے ان احتجاج میں. اس میں ابھی فی الوقت جو ہے ہمیں شاہ محمود صاحب اور فواد چودھری صاحب اور اس قسم کے باقی جو لیڈران ہیں ان پہ گزارا کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ رہ کر خان صاحب اپنے مقاصد کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. دہشت گردی کا ناسور ایک بار پھر پر پھیلا رہا ہے. قومی سلامتی کا آج اجلاس ہوا. اس اجلاس میں کون سے اہم فیصلے ہوئے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں سر اٹھاتی دہشت گردی کے سدباب کے لیے حکمت عملی طے کرنے اور انسداد دہشت گردی کی تیاریوں کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سیاسی اور عسکری حکام نے شرکت کی. ایاسب اعلامیہ جاری ہوا ہے جس کے مطابق ملک کی معیشت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے جو معاشی چیلنجز ہے اس پر بریف کیا، اور ہنا ربانی خر صاحبہ نے افغانستان کی صورتحال پر بھی اجلاس کو بریف کیا کہ جو ہماری اس عبوری حکومت کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں. اس تمام تر صورتحال کا جو سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا جی، ہماری افغان پالیسی کا بیسک پریمس وہ غلط تھا. اچھا، امریکن ہمیں کیا کہتے رہے کہ ڈبل گیم آپ کھیل رہے ہیں یہاں پہ، ہمدردیاں دل میں آپ کی طالبان کے ساتھ ہیں. کس لیے تھیں؟ کہ جی ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ وہاں پہ آ جائے گی. یہ مفروضہ ہی غلط تھا. 40 سال سے یہ غلط ہے، پر کون سمجھا ہے؟ آپ کے پاورفل سیکشنز ہیں پبلک اوپینین کے، جس میں ہماری مذہبی جماعتیں شامل ہیں، وہ ایک ورد پڑھتی رہیں. جو ہمارے آپ کیا کہیں گے، ایک ادارے کہیں گے، مقتدرہ کہیں گے، وہ ان کی تھنکنگ یہی تھی کہ اب آ گئی ہے، پہلے بھی اور اب بھی دا بیسک پریمس مفروضہ غلط تھا. ہمیں افغانستان میں ہمارے لیے ہمیشہ، اور ہم یہ جو ہے کہ انڈیا کی لینس سے ہم دیکھتے رہے، پاکستان کے فائدے میں وہ ہے ایک مضبوط حکومت ہو افغانستان میں جی، اور وہاں پہ یہ رجحانات رکھنے والے جیسے طالبان ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک، جو ہم ایکسٹریمزم کی طرف گئے ہیں، انتہا پسندی کی طرف گئے ہیں. پاکستانی معاشرہ جو اس رنگ میں رنگا گیا ہے، افغانستان کا بہت بڑا حصہ ہے. اور ہمارے مفروضے، ہماری سوچ، ہماری غلط سوچ، اور یہ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں آپ TTP سے، اور پھر آپ سپیس دے رہے ہیں. سوات والے لوگوں سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے آپ ان کو وہاں سے راستہ دے کے آپ نے وہاں پہ پھر سے وہاں پہ بٹھا دیا تھا. کس نے بٹھایا تھا؟ مذاکرات کون کر رہا تھا؟ ہم تو نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ جن کو ہم نے کہا ہوا پاکستان دشمن، وہ جو ہے پشتون، وہ جو محاذ والے جو ہیں، وہ داوڑ اور علی وزیر وغیرہ، ان کی بات ہم سنتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندوق والے ہیں ان سے کبھی آپ کو امن حاصل نہیں ہوگا، اور انہیں کون پاکستان دشمن قرار دیتا ہے؟ عجیب بات ہے. ایک آپ کو 40 سالہ پالیسی کا شاخسانہ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان دشمن ہے. عجیب سوچ ہے ہماری. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا، اور خان صاحب بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان میں فرق ہے. لیکن خان صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت گئی تو سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی توجہ TTP سے ہٹ گئی، اس لیے انہیں ابھرنے کا موقع ملا. تو آپ کی نظر میں یہی وجہ ہے؟
دیکھیں آپ خان صاحب کو چھوڑیں اس ایشو پہ. بات یہ کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے, جب ہم قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاسی اور اقتصادی استحکام کے ساتھ منسلک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہو یا اقتصادی استحکام ہو تو یہاں پر دہشت گردی کی لہر ہو. دہشت گردی کیوں کر ہوئی؟ یہ جو ڈبل گیم کی بات کی گئی ہے, ڈبل گیم تو امریکہ نے خود پاکستان کے ساتھ کی ہے. پاکستان نے ڈبل گیم نہیں کی, اور پاکستان کی ایک واضح پالیسی تھی, اس لیے کہ مغربی بارڈر کے اس سائڈ سے کبھی تازہ ہوا کا جھونکا پاکستان کی طرف نہیں آیا. وہاں پر پاکستان دشمن حکومتیں تھیں. ہاں یہ تجربہ کیا, اور بات یہ کہ اس وقت وہاں پر ان کی ریٹی قائم نہیں ہے. افغان فورسز حملوں میں ملوث ہے. افغان فورسز کی ٹریننگ کہاں سے ہوئی ہے؟ انڈیا نے کی ہے. این ڈی ایس کی ٹریننگ کہاں سے کی ہے؟ را نے کی ہے. اگر ان کی اپنی ریٹ قائم نہیں ہے تو ان سے آپ کس طرح کی توقعات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں ان سے مذاکرات کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ مذاکرات شروع کب ہوئے تھے؟ اب نہیں ہوئے, یہ خان صاحب کی حکومت کے دوران شروع ہوئے تھے. کس نے کیے تھے میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا کہ اس وقت شروع ہوئے تھے. ہم اس وقت بھی سب کی رائے یہی تھی, یاد کریں کہ یہ مذاکرات غلط ہے جب تک وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے. کہ آپ ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ جب مذاکرات کریں گے تو یہ کھیل کبھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. میں اب بھی سمجھتا ہوں, دیکھیں بار بار یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات, بات یہ کہ آپ کو لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی, اور یہ کبھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا مفاد سب سے بالا تر ہے. طالبان خواہ کوئی ہوں, جب تک آپ اپنے مفادات نہیں دیکھیں گے اور خارجہ پالیسی پہ آپ کی ترجیحات سب سے ضروری پاکستان کا مفاد ہے. ایسے میں قومی سلامتی کمیٹی میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اور اس وقت ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو ابھی پیر کے روز اہم فیصلے ہونے اس اجلاس میں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے وقت کم ہے, یہ بتا دیجئے کہ ایس آر او تھارٹی دہشت گردی کو روکنے کے لیے, اس کے سدباب کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے آپ کو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے لیکن طالبان سے تعلقات بھی چلتے رہیں. تو آپ کو یہ واضح طور پہ ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ افغانستان کو آپ ایک صرف نیبرنگ سٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کیجئے. ٹھیک ہے. اور جو میوچولی ایڈوانٹیجز کنسیڈریشن کی جو دونوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوں اس کے بنیاد پہ ریلیشن بنائیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو باڑھ پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, باڑھ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیوں ادھر سے آ کے یا ان کے پیراملٹری فورسز یا یہ جو مختلف گروپس ہوتے ہیں وہ باڑھ کو توڑتے ہیں؟ آخر اگر باڑھ توڑوانی ہی ہے, اس کو آپ نے ریپیئر نہیں کرنا ہے, تو پھر باڑھ پہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باڑھ کا بنیادی مقصد تھا ان آتھورائزڈ موومنٹ کو روکنا اور سمگلنگ کو روکنا. ماشاءاللہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اسی لیے تو آپ کو ادھر سوات میں اور کے پی کے اندر آپ کو یہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. کے پی میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 141 حملے ہوئے ہیں جس کی ذمہ داری قبول کی ہے کالعدم ٹی ٹی پی نے. لیکن صافی صاحب آپ سے سوال یہ, نیکسٹ ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات کی جا رہی ہے. اس کے 20 نکاتی ایجنڈے میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کی ذمہ داریوں کو بھی واضح کیا گیا ہے. کے پی میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے ذمہ داروں کا تعین تو سب کو پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے وہی ذمہ دار ہے. جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, ظاہر ہے پرائم رسپانسبلٹی تو ان کی ہے. لیکن جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی بری و ذمہ نہیں ہے. خان صاحب اب بھی جو نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان سے الگ سمجھ رہے ہیں, یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. شروع سے سب سے جو ہماری سیاسی قیادت کی ایک غلط فہمی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے طالبان الگ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں, نور ولی مسعود جو اس وقت امیر ہے طالبان کے, اپنے کتاب انقلاب مسعود میں لکھتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے, ہماری بنیاد جو ہے, ہماری جدوجہد جو ہے وہ افغان طالبان سے انسپائرڈ ہے اور انہی کے نقش قدم پہ رہتے ہوئے ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے. جب وہ اتنے کلیئر ہے تو آپ کی پالیسی ان کے حوالے سے گڈ اور بیڈ میں کیوں تقسیم ہے؟ آپ کب اسٹریٹجک ڈپ کے اس خناس سے نکلیں گے؟ آپ کی اسٹریٹجک ڈپ کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنی ہوگی. اور جو ہم باڑھ کی بات کر رہے ہیں, اس سرحد
کوئی 2 3 4 10 کلومیٹر کی سرحد نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر پر محیط سرحد ہے. وہ کسی باڑ سے کسی دیوار سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ مکمل طور پر محفوظ بنا سکے. آپ کتنے سیکیورٹی فورسز تعینات کریں گے؟ جب تک آپ مسئلے کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے، آپ باڑ آسمان تک. نئے سیکیورٹی چیلنجز سے پوری قوت اور مہارت سے نمٹنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.